बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वह अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब के खिलाफ एक बड़ा अहम केस 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस भी जिसको कहते हैं, वो आज जेर समाअत था और उसमें गवाहान पर जिरा भी हुई है। आज उस केस की समाअत जो है वो 20 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन आज जिस किस्म की जिरा हुई है, आज उस जिरा से महसूस ही होता है कि ये केस अब जो है वो अपनी मौत मर चुका है और इस केस में इमरान खान साहब की सजा याबी का अब किसी किस्म का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा। आज बुनियादी तौर पर अल कादिर ट्रस्ट केस के सीएफओ जो है वो उन पर जिरा हुई और जिरा के दौरान ज़ाहिर है आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के सवालात होते हैं। तो फिर जब उनसे सवालात किए गए तो एक सवाल उनसे ये भी किया गया था कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो अल कादिर ट्रस्ट केस के जो मुलाजमीन हैं जिनको नौकरी पर रखा जाता है उनको हायर करने या उनको फारिग करने के अमल में किसी किस्म का उनका कोई किरदार है। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि जी अल कादिर ट्रस्ट केस के मुलाजमीन की हायरिंग और फायरिंग में इमरान खान और बुशरा बीबी का किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है। फिर एक सवाल और ये भी किया उनसे कि क्या जो मैनेजमेंट के फैसले होते थे उनसे इमरान खान साहब इख्तलाफ करते थे। तो उन्होंने कहा कि जी ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी के फैसलों से किसी किस्म का कोई इख्तलाफ जो है वो आज तक नहीं किया। और ये भी उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त है। चूंकि इल्ज़ाम ये लगाया गया था इमरान खान साहब पर कि जी उन्होंने 190 मिलियन पाउंड जो है उसकी एम्बेजलमेंट हुई है और ये ट्रस्ट जो है ये बदनीयती से बनाया गया। तो ये फिर सवाल किया गया कि क्या कोई आज तक अकाउंट में से जो ट्रस्ट का अकाउंट है उसमें से किसी किस्म की कोई फंड्स ट्रांसफर किए गए इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में। तो उन्होंने कहा कि जी ये बात दुरुस्त है कि ट्रस्ट के अकाउंट से कोई रकम इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की गई। और फिर ये भी उनसे सवाल किया गया कि जी क्या ये जो जमीन थी ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के क्याम के लिए थी। तो उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो ट्रस्ट की जमीन है वो अल कादर यूनिवर्सिटी के क्याम के मकसद के लिए थी। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि जी रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रस्ट के तमाम असासे ट्रस्ट के मफाद के लिए है। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि उनसे जब ये सवाल किया गया कि जी क्या कोई ट्रस्ट का जो ट्रस्टी है वो किसी किस्म का कोई फायदा ले सकता है। तो उन्होंने कहा कि जी ये बात दुरुस्त है कि ट्रस्ट के असासों से ट्रस्टी किसी किस्म का कोई फायदा नहीं ले सकते। और ये भी दुरुस्त है कि ट्रस्टी या ट्रस्टी का कोई रिश्तेदार ट्रस्ट के असासों से कोई फायदा नहीं ले सकता। फिर एक सवाल उनसे ये भी किया गया कि क्या इस ट्रस्ट की जमीन को मुस्तकबिल में जो ट्रस्टी है वो अपने जाती इस्तेमाल में ला सकता है किसी किस्म के। तो उन्होंने कहा कि जी ये बात भी दुरुस्त है कि ट्रस्ट की जमीन जो है वो ट्रस्टी या उसका कोई रिश्तेदार जो है वो मुस्तकबिल में इसकी जमीन को जाती इस्तेमाल में नहीं ला सकता। एक सवाल उनसे ये भी किया गया था कि जी क्या इस ट्रस्ट के जो बेनिफिशियरी हैं वो इमरान खान साहब या उनकी अहलिया बुशरा बीबी हैं। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, ट्रस्ट के असासों के बेनिफिशियरी ट्रस्ट में पढ़ने वाले तलबा और फैकल्टी मेंबर्स हैं। अब यानी ये बात भी खत्म हो गई कि जमीन जो है उसको भी ट्रस्टी जो है वो अपने इस्तेमाल में नहीं लेके आ सकता या ट्रस्टी की कोई अजीज जो है वो किसी किस्म का उससे बेनिफिट नहीं ले सकता। मुलाजमीन को नौकरी पर रखना या उनको नौकरी से फारिग करना उसमें भी इमरान खान और बुशरा बीबी का कोई अमल दखल नहीं है। वो किसी किस्म का कोई फायदा नहीं ले सकते। और फिर आज तक अल कादिर ट्रस्ट केस के किसी अकाउंट से बुशरा बीबी या इमरान खान साहब के अकाउंट में कोई रकम जो है वो भी ट्रांसफर नहीं की गई। ट्रस्ट की जो जमीन है उसको भी मुस्तकबिल में भी वो जाती फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कौन है। तो अब जो एक सीएफ हैं जो अल कादिर ट्रस्ट केस के वो ये कह रहे हैं कि जी इस ट्रस्ट के जो बेनिफिशियरी हैं वो इस ट्रस्ट के तहत पढ़ने वाले जो तलबा हैं और फैकल्टी मेंबर्स हैं वो इसके बेनिफिशियरी हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी इमरान खान, एक सवाल ये भी किया गया कि जी क्या इमरान खान और उनकी अहलिया जो है वो किसी सूरत इस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि जी इमरान खान या उनकी अहलिया जो है यानी दूसरे लफ्जों में जो ट्रस्टी हैं वो किसी भी सूरत ट्रस्ट के असासों के बेनिफिशियरी नहीं है। अब इसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि ये केस जो है ये अपनी मौत मर चुका है और अब शायद अदलिया की तरफ से वो दाग धोने की कोशिश की जाएगी। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की अदलिया पर दाग इतने हैं मौलवी तमीजुद्दीन वाले केस से लेके
اب جو موجودہ اس چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے دور میں بھی جو فیصلے ہوئے ہیں ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے ہے، بلے کے نشان کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ بھی، اسی طرح اور بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو میں سمجھتا ہوں عدلیہ کے منہ پر ایک قسم کا سیاہ داغ ہے، لیکن اب لگتا یہی ہے کہ شاید اس فیصلے کے ذریعے اس داغ کو دھونے کی کوشش کی جائے گی، عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو اس کیس میں بری کر کے یہ تاثر جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جی عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یا عدلیہ بھی عمران خان اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اب بنیادی طور پر وہ کیس جو بنایا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ لیا ہے اور اس میں ان کی بدنیتی ہے اور اس میں ان کو مالی منفیت جو ہے وہ ہوئی ہے، تو آج استغاثہ کا جو ایک اہم گواہ تھا جو سی ایف او ایل قادر ٹرسٹ کیس کا، اس نے آج آ کر اس پورے کیس کی بنیاد کو ختم کر دیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جی اس ٹرسٹ کے جو بینیفیشری ہیں وہ بنیادی طور پر اس ٹرسٹ میں پڑھنے والے، اس ٹرسٹ کے تحت پڑھنے والے جو طلبہ ہیں اور جو فیکلٹی ممبرز ہیں، عمران خان یا ان کی اہلیہ جو ہے وہ کسی صورت اس ٹرسٹ کے بینیفیشری نہیں ہیں۔ تو آج یہ کیس اپنی موت جو ہے وہ آج مر چکا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ اب اس کیس میں عمران خان صاحب کو شاید بری کر دیا جائے گا، کیونکہ کوئی ایسا انکریمنیٹنگ میٹیریل پوری فائل پر موجود نہیں ہے جو عمران خان صاحب یا ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کسی جرم سے کنیکٹ کرتا ہو۔ اب بنیادی طور پر کسی بھی کیس میں جب کسی ملزم کو سزا دی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے خلاف ایک کوجنٹ اور انسپائرنگ قسم کی ایویڈنس ہو جو اس کو اس جرم سے کنیکٹ کرتی ہو۔ بنیادی طور پر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف اس کیس میں کسی قسم کی ایسی کوئی انکریمنیٹنگ میٹیریل یا کوئی ایسا شہادت موجود نہیں ہے جو ان کو اس جرم سے کنیکٹ کرتی ہو، یا استغاثہ اب تک کی جتنی بھی کاروائی ہوئی ہے اس میں یہ بھی ثابت کرنے میں ناکام نظر آیا کہ اس میں جو ہے وہ جرم ہوا کہاں ہے۔ اب ایک ایسی رقم جو پاکستان سے باہر کے ملک سے آئی اور آ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں اس رقم کو جمع کیا گیا، وہاں وہ رقم ڈپازٹ ہوئی، تو اس سے عمران خان کے ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہے انہوں نے کیسے مفاد لے لیا؟ یہ ظاہر ہے یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب ڈھونڈنا کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تو آج جو کاروائی ہوئی ہے اس کاروائی سے یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف اس کیس میں چونکہ جان نہیں ہے، لہٰذا اس کیس میں بری کر دیا جائے گا، لیکن اس کیس میں بری کرنے سے پہلے جو غلیظ اور مذموم مقاصد تھے وہ بہرحال حاصل کر لیے گئے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس سے بلے کا نشان لے کر انتخابات میں ان کی 2/3 اکثریت جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب دوبارہ سے جو ہے جن نشستوں پر وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوئے وہ نشستیں بھی نہ صرف واپس لی جا رہی ہیں، بلکہ اب وہ جو مخصوص نشستیں تھیں ان کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دینی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جو نگرانوں کا ٹولہ اس ملک پر برسر اقتدار تھا، ناظرین سرفراز بھگٹی صاحب وفاقی وزیر داخلہ تھے نگران، انتخابات کا شیڈول اناؤنس ہونے سے 2-4 روز قبل انہوں نے استعفیٰ دیا، اور اب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے ایک نگران وفاقی وزیر کی حیثیت سے اپنی مرضی کی حلقہ بندی کرا لی ہو، اپنی مرضی کے آفیسر جو ہیں وہ بھی اپوائنٹ کر لیے ہوں، اپنی مرضی کے لوگوں کو اوبلائج بھی کر دیا ہو، الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان میں جس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں وہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے بعد الیکشن اناؤنس ہونے سے 2 روز قبل وہ بندہ استعفیٰ دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آ کے انتخابات میں حصہ لیتا ہے، اور پھر انتخابات جیت کر وہ بندہ وزیر اعلیٰ بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح عامر میر صاحب جو ہیں وہ صوبائی نگران وزیر تھے، ان کو جو ہے وہ بھی اوبلائز کر دیا گیا۔ محسن نقوی صاحب وزیر بن گئے تھے اور اب جو ہے وہ سینیٹر بننے جا رہے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف کے شافع حسین وہ ان کے تجویز کنندہ ہیں، آج انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر جمع کرائے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے شافع حسین ان کے تجویز کنندہ ہیں، مسلم لیگ نون کے خواجہ عمران نذیر جو ہیں وہ ان کے تائید کنندہ ہیں۔ بنیادی طور پر انہوں نے 2 درخواستیں جمع کرائی ہیں، اور دوسری درخواست میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سید علی حیدر گیلانی صاحب ان کے وہ تجویز کنندہ ہیں، اور آئی پی پی کے غضنفر عباس چینا جو ہیں وہ ان کے تائید کنندہ ہیں۔ تو یہ کاغذات ان کے بھی جمع ہو گئے ہیں۔ تو محسوس یہی ہوتا ہے، بلکہ پہلے تو محسوس ہوتا تھا لیکن اب تو یقین ہو گیا کہ سکندر سلطان راجہ سے لے کے اعلیٰ عدالتوں تک اور وہ نگران ٹولہ جو اس ملک میں 90 دن کے لیے آیا تھا اور پھر 300 سے زائد دن تک اس ملک پر براجمان رہا،
انہوں نے اپنا پورا پورا کردار ادا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ان لوگوں کو لے کے آنے کے لیے، اور پھر اس سلے میں پہلے جو ہے وہ چیئرمین پی سی بھی بنایا گیا اور اب سینیٹر بنایا جا رہا ہے، سرفراز بگٹی صاحب وہ اوبلائج ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایک اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک بڑے افسر کے متعلق یہ ہے کہ جی انہیں ایک بیرونی ملک میں سفیر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اور ایک جو ہے ان کو بچوں سمیت فیملی سمیت امریکہ جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ریاست جو ہے اس کا تمام تر زور اس بات پر ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کی پارٹی کے لیڈرز اور جو ان کے وکلاء ہیں ان کی ملاقات جو ہے وہ نہ کرانے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے آج بانی چیئرمین جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، اس کو اس کی پارٹی کے لیڈر سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، پنجاب حکومت نے اور وفاقی حکومت نے اس پر معذرت کر لی اور بلاخر اسے جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ اور دوسری طرف جو ہے شاندانہ گلزار پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے میں نے بھی رہی ہیں، انہیں ایف آئی اے نے نوٹس بھیج دیا تھا کہ جی انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا ہے، یہ الزام لگایا گیا تھا ان پر۔ تو آج انہوں نے اس نوٹس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اب اس کی 18 مارچ کو سماعت ہوگی اور اس کو درخواست میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ جی اس نوٹس کو معطل کر کے جو ہے وہ کاروائی روکی جائے۔ آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے ناظرین، میران شاہ کے قریب پاکستان کی مسلح افواج کے 7 افسر جو ہیں اور نوجوان شہید ہوئے دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں۔ ناظرین، پاکستان کی مسلح افواج کی جو خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو قربانیاں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پر وہ تمام لوگ جو اس واقعے میں شہید ہوئے میں ان کے اہل خانہ سے مجھے ہمدردی بھی ہے، اور میں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی یہ قربانیاں جو ہیں وہ بہرحال رائے گانی جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ادارہ جس سے تعلق ہے، کیا اس ادارے کی جو ترجیحات ہے وہ دفاع سے زیادہ کچھ اور تو نہیں ہے، اس پر بھی غور ہونا چاہیے۔ پاکستان کی مسلح افواج کے یہ آفیسرز، یہ نوجوان، یہ اتنے سستے نہیں ہیں کہ ان کی قربانیاں جو ہے وہ ایسے رائے گاں چلی جائیں۔ اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو ہے، اور اب قربانیوں کا وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، لیکن کیا اس قربانیوں کی وجہ ادارے کی اپنی پالیسیز ہیں، پاکستان کی پالیسیز ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، یا ہمارے ملک میں جو ہماری بنیادی ڈیوٹی ہے اس سے انحراف کرنا اور دیگر کاموں میں اپنے آپ کو الجھانا کہیں یہ ریزن تو نہیں ہے؟ اس پر بہرحال غور ہونا چاہیے۔ میں یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں پاکستان کے تمام اداروں کا احترام بھی کرتا ہوں اور ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے، لیکن یہ احترام جو ہے یہ بہرحال مشروط ہے اس چیز سے کہ ہر وہ ادارہ جو بنیادی طور پر ایک خاص مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے، اگر وہ اسی خاص مقصد کے لیے کام کرتا ہے تو پھر اس ادارے کا احترام ہونا چاہیے۔ لیکن جب اس خاص مقصد سے انحراف کر کے دیگر کاموں میں اپنے آپ کو الجھایا جاتا ہے تو پھر بہرحال وہ سوالیہ نشان بھی پیدا ہوتا ہے اور تنقید بھی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو پاکستان میں جو اس وقت ریاست ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، عمران ریاض صاحب کو 4.5 مہینے اغوا کر کے رکھا گیا، اسی طرح اور دیگر صحافی ہیں۔ لیکن آج ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ اسد طور جو ہے ان کی ضمانت ہو گئی اور آج ان کو رہا بھی کر دیا گیا۔ اب پتہ نہیں اسد طور کے خلاف مقدمہ کر کے اس ریاست کو کیا فائدہ ہوا ہے یا کیا نقصان ہوا ہے، وہ باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن وہ بین الاقوامی دنیا جو پاکستان میں پہلے ہی صحافیوں کے حوالے سے بڑی تشویش میں ہے کہ یہاں پاکستان میں صحافی غیر محفوظ ہیں، بہرحال وہ اس تاثر کو تقویت ملی ہے اسد طور کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔